बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नहीं, जैसा कि आपको मालूम है कि आज बरोज़ मंगल इमरान खान से मुलाकात का डिसाइडेड दिन है। ये एक पूरे हफ्ते में एक मंगल का दिन डिसाइड है और एक जुमेरात का दिन डिसाइड है, जिस पे फैमिली मेंबर्स, वकला और पॉलिटिशियन जितने भी हैं सब मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई मखसूस लिस्टें होती हैं। अब आपको ये जानकर हैरानगी होगी नाज़रीन कि कल रात 12 बजे इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल रात की तारीकी में शिफ्ट किया गया। गालबन 10-12 प्राडो थी, ब्लैक कलर के शीशे थे, गाड़ियां भी तकरीबन ब्लैक ही थी, एक डबल कैबन डाला था और पुलिस फोर्सेस के भी कुछ डाले थे। यानी एक बड़े भारी प्रोटोकॉल के साथ इमरान खान को अडयाला जेल से लेकर पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अब यहाँ एक बात जो है ना, वो शको शुबात पैदा करती है कि आप फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं बुलाते ट्रीटमेंट के वक्त, आप उनके वकला को क्यों नहीं बुलाते, आप उनके ज़ाती मुआलिज जो सीनियर 3 डॉक्टर हैं उनको आप क्यों नहीं मिलने देते। आज तक आपने उनको रिपोर्ट्स नहीं दिखाई और जितने डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं खान साहब का, वो रिपोर्ट्स के ऊपर अपना नाम भी नहीं लिखते। इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, अवाम जानना चाहती है। इस वक्त अवाम सख्त गुस्से में है और परेशान भी हैं कि हमारे लीडर के साथ ये मौजूदा सेटअप कर क्या रहा है। अब ऐसा करें कि उनकी मुलाकातें तो खोल दें। ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरा मुतालबा नहीं है। एक ही आवाज़ मिलेगी आपको, आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें कि खान साहब की रिहाई की तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है कि उनको प्रॉपर इलाज मुआवजा मिल जाए और ट्रीटमेंट तो कम से कम उनका हक है, उनको वो देना चाहिए आपको। आज आपको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया है, हो सकता है कल आप पाबंदे सलासल हों और जो बंदा इस वक्त जेल में है वो इक़्तिदार में हो। मुझे पूरा यकीन है वो उस वक्त भी इंसाफ करेगा, क्योंकि उसने साबका दौर में जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था उसने उस वक्त भी नाइंसाफ़ी नहीं की। उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया और 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। हालांकि वो चाहता तो आप लोग सारे आज तक जेलों में होते, लेकिन क्योंकि वो सियासतदान नहीं था, अब वो सियासतदान भी बन गया है। ये बात रिकॉर्ड पे रहे कि खान अब सियासतदान बनकर बाहर निकलेगा। पहले वो सियासतदान नहीं था, पहले वाला इमरान खान आपको बिल्कुल चेंज मिलेगा। बारह नाज़रीन, असल बात की तरफ आते हैं कि साबका रिकॉर्ड की तरह मंगल का दिन भी गुजर गया सारा। खान साहब की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनकी फैमिली के किसी मेंबर को मिलने नहीं दिया गया। अब वहाँ एक और कट्टा खुल गया कि जो इनकी बड़ी बहन है खान साहब की, वो बेचारी नमाज के लिए वज़ू करने जा रही थी, तो नाला क्रॉस करना था ना, छोटा सा नाला था, वो उसमें गिर गई। अब कोई कहे कि उनको किसी ने धक्का दिया है, एक नया पंडोरा बक्स खुल जाएगा। आप यकीन करें, आप जितना टाइम किल करेंगे उतना ही नुकसान होगा आपको, क्योंकि आपने तमाम बुनियादी हकूक़ जो हैं वो आपने गस्ब कर दिए हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं। मुलाकातों का शेड्यूल जारी करें, फैमिली मेंबर्स को मिलने दें, इसके साथ साथ उनका प्रॉपर इलाज वो जहां से कराना चाहते हैं, अल शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद से करवाने दें। ये उनका बुनियादी हक है, आप उनका बुनियादी हक उनसे क्यों छीन रहे हैं। बारह नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं ना कि इमरान खान रिहा हो जाएगा। मैं आपको खुली बात बता दूं, जब तक ये हुकूमत और ये सेटअप चल रहा है ना, खान की रिहाई भूल जाएं आप, क्योंकि उन्हें ये वाज़े नज़र आ रहा है मौजूदा सेटअप को कि अगर खान को हमने छोड़ दिया तो फिर हमें वो नहीं छोड़ेगा, भले वो इनको कुछ भी ना कहे। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं नाज़रीन, मौजूदा सेटअप को लपेटने की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। अब आप बड़े हैरान होंगे कि ये एक ऐसी खबर है। हाँ जी, ये एक ऐसी खबर है जो इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख देगी। अंदर खाते नाजरीन पूरे सेटअप की फाइलें बन गई हैं
کیونکہ آپ کو پتہ ہے موجودہ سیٹ اپ جو ہے، یہ دونوں جماعتیں کرپشن کا گڑھ ہیں، سابقہ ہسٹری ساری خراب ہے. تو موجودہ سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ سازوں نے ان کی فائلیں پہلے دن سے ہی بنانا شروع کر دی تھیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. جب سیٹ اپ میں یہ ناکام ہو جائیں گے پھر فائلیں کھلیں گی، پھر بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. اس وقت جو حالات ہیں وہ سب اچھے کی آواز آ رہی ہے، سب اچھا دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بے روزگاری میکسیمم بڑھ گئی ہے، قرضے آپ کے $135 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں، اور آپ $1 ارب قرضہ لینے کے لیے IMF کے پیچھے منتیں کرتے ہیں. اور پاکستانیوں سن لو کہ تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی IMF کا قرض دار ہے. یہ صرف اور صرف IMF کا قرضہ ہے. اس کے علاوہ یہ سعودی عرب سے بھی لیتے ہیں، یہ چائنا سے بھی لیتے ہیں، یہ UAE سے بھی لیتے ہیں. یہ الحمدللہ جہاں سے قرضہ ملے نا یہ انکار نہیں کرتے. ہمارے حکمران اتنے اچھے ہیں، اور جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں قرضے لے کر، اس سے بہتر تو میرے جیسا عام آدمی چلا سکتا ہے ملک بغیر قرضے لیے. تو پھر یہ جو اتنے 40 سال کا ایکسپیرینس رکھنے والے سیاست دان، اتنے بڑے بڑے نام، پھر ان کو سسٹم میں انٹر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ یہ قرضے دے رہے ہوں دوسرے ملکوں کو، پھر مزہ ہے. جائیں جا کر بنگلہ دیش کا نقشہ بدل گیا، دیکھیں ذرا جا کر. وزیر اعظم بنگلہ دیش نے ذاتی گاڑی استعمال کر رہا ہے، وہ 4 گاڑیوں کا میکسیمم پروٹوکول. وہاں بھی ایسے ہی تھا کہ VIP پروٹوکول ہوتا وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، 40 گاڑیوں کا پروٹوکول، اور وزیر اعظم کی سرکاری گاڑی. جائیں جا کر دیکھیں، اپنی ذاتی گاڑی پہ وہ بندہ PM ہاؤس آتا ہے، اور میکسیمم 4 گاڑیاں اس کے ساتھ سیکیورٹی کی ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور آپ آج بھی چاند دیکھنے کا 20-25 لاکھ روپیہ خرچہ دے رہے ہیں. کوئی 12-15 مولوی حضرات چاند دیکھتے ہیں، اور وہاں بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، رہنے کا اس دفعہ 20 لاکھ روپے ایکسپینس ہے. اور یار کون لوگ ہو تسی یار؟ اور کس طرح اس ملک نو لٹ رہے ہو یار؟ اب دیکھیں AI کا دور ہے، اور آپ آج بھی پرانی دوربین سے چاند دیکھ رہے ہیں، اور 15-20 بندے چاند دیکھ رہے ہیں. یار خدا دا واسطہ ساتھ چھڈ دیو یار، سانو معاف کر دیو، اور تسی یہ ملک چوں نکل جاؤ یا سانو کٹ دیو. آئندہ چاند دیکھنے والوں کی چھٹی کرائیں. کیوں ان کا خرچہ غریب عوام کے اوپر ڈالتے ہیں؟ خود چاند نہیں دیکھ سکتے؟ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائیں، کسی بھی بیوروکریٹ کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ آپ کو 10,000 شہادتیں اکٹھی کر دے گا. یہ چاند نظر آ گیا. آپ اتنا بڑا انتظام کرتے ہیں، پھر پشاور سینٹر میں جا کر معاملات ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں. یار کرنا کی ایک چند نہیں تے ویکھنا ہے یار. اور تسی چند ویکھنا ہے جے کہ چند چڑھان آئے جے؟ خدا دا خوف کرو یار، غریب عوام تے رحم کرو. ساڈے ٹیکسز دے نال تسی تنخواਹਾਂ لیندے ہو، وہ ہی نہیں ساڈے بارے چ گیاں، تے تسی ہن ایڈی وڈی دیہڑیاں لا رہے ہو. علماء حضرات میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ مولانا منیب الرحمان صاحب نے، جو مفتی ہیں، انہوں نے گزارا ہے. اور میرا خیال ہے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین وہی تھے الحمدللہ. اور یہ بھی بتایا جا رہا ناظرین کہ میزان بینک کے مالک بھی یہی ہیں، اور ان کی اور بھی بہت سارے بزنس ہیں، اربوں خربوں پتی آدمی ہیں. اب افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس کا ہاتھ پڑ گیا نا وہ معاف نہیں کرتا، اور جس کا ہاتھ نہیں پڑتا نا وہ کہتا ہے یار میں آرام نہیں کھاندا یار، میں 2 نمبری نہیں کردا یار. او کاکا تو کریں گا، تیرے ہاتھ نہیں پی رہا، تے جدا ہاتھ پیندا نا معاف کوئی نہیں کردا. اس ملک نو سب لٹ رہے نے، تے سیدھی واضح نظر آ رہا ہے کون لٹ رہا، کس طرح لٹ رہا. کوئی کدھرے کھڑا ہو کے لٹ رہا ہے تو کوئی کدھرے کھڑا ہو کے لٹ رہا ہے. اور میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے وہ بات ذرا نہیں کی کہ کافی لوگوں کو چبھ جائے گی میری بات. لہذا ناظرین پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، اور ہر اس غلط کام کو ہائی لائٹ کیا کریں جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے، بھلے اس کے لیے ہمیں کوئی بھاری قیمت چکانی پڑے. ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے،
ملک کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے، ہم اس کو پبلک کریں گے، اس کو پبلک کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اس وقت چوروں ڈاکوؤں کے نرغے میں ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے۔ اور ایک تو ہم نے دعائیں کر کر کے ملک ان سے آزاد کرانا ہے، دوسرا ہمیں جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنا حق مانگنا پڑے گا، بینگ اے مسلمان، بینگ اے پاکستانی۔ کیا یار ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک کرتے ہیں، اور کوئی بات کرے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس نے تو توہین کر دی ہے، یہ غدار ہے۔ بہرحال ناظرین، باتیں کرنے کے لیے بہت سی ہیں، لیکن میں اسی ٹاپک پہ واپس آؤں کہ عمران خان کی ملاقاتوں کا سسٹم بھی انہوں نے روک دیا ہے، کیونکہ سسٹم پورا جو ہے نا وہ خوف زدہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جب ایک شخص سے اتنا خوف ہے تو پھر اس کو نہ تو الشفا میں پرائیویٹ داخل کروانا ہے کسی نے، نہ بنی گالا شفٹ کرنا ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ ساری اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اب دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو سینیریو اس وقت ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کے مطابق تو 2030 تک عمران خان کی رہائی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ذرا دلیل کے ساتھ پیش کر دیں، چند الفاظ کمنٹس میں بتا دیں کہ جی کس طرح آپ کو رہائی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم پچھلے 15 دن سے یہ سن رہے ہیں خان کو رہا کرنے کی تیاریاں ہو گئی ہیں، جی اگلا وزیر اعظم عمران خان، لیکن سسٹم کچھ اور کہہ رہا ہے۔ سسٹم کہہ رہا ہے لگے رہو، تہاڈی کوئی گل نہیں سننی، تہاڈے نال کوئی مذاکرات نہیں ہونے، تہاڈی مرضی دے مطابق علاج معالجہ بھی نہیں ہونا، تہاڈے واسطے کوئی رعایت نہیں ہے۔ سوچیں کہ سسٹم نے عمران خان کے گرد اتنا گھیرا تنگ کر دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے سسٹم پہ، کیونکہ یہ عمران خان کو لچک دینے کا مطلب ہے کہ سسٹم جو ہے نا وہ کولیپس کر جائے گا۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کراچی سے تو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایم کیو ایم نے تو برملا تگڑی پریس کانفرنس کی ہے کل، اس میں انہوں نے واضح کہا کہ 80 سیٹوں والا وزیر اعظم اور 180 سیٹوں والا جیل میں بیٹھا ہے، فارم 47 والے حکمران ہیں اور فارم 45 والے جیلوں میں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں باتیں، جو ہر زبان زد عام ہیں یہ باتیں کہ یہ الیکشن چوری کیا گیا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ اب آہستہ آہستہ جب وہاں سے ہوائیں چلتی ہیں نا، پھر وہ پورے ملک میں ہوائیں گردش بھی کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ اس ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بھی خرید لی ہیں، پیسہ شفٹ کر دیا ہے اور نیشنلٹیاں بھی لے لی ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہی ہے، استثنا کا دور چل رہا ہے، پھر اس وقت ہر شخص کو استثنا ہے۔ میرا ایک ہی سوال ہے موجودہ سسٹم سے کہ سب سے لڑیں، صرف صحافت کو زندہ رہنے دیں۔ صحافی بیچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں، بے شک آپ ان کی کونسلنگ کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ میٹنگز کیا کریں کہ ملک اور فوج کے خلاف یہ بات نہ کریں، لیکن سسٹم کے خلاف ان کو بات کرنے دیں تاکہ سسٹم میں بہتری لائی جا سکے۔ اس وقت پاکستان کا صحافی بھی سخت سہما ہوا ہے، سخت پریشان ہے، کیونکہ صحافیوں کے پاس کوئی ادر سورس نہیں ہوتا۔ یہ میکسیمم بیچارے تنخواہ دار ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں نا، یہ صحافی تھوڑی ہیں، یہ صحافی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا موجودہ سسٹم سے گزارش ہے کہ صحافیوں پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، ان کو ایمانداری سے رپورٹنگ کرنے دیں اور صحافت کو ذرا آزاد کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔